शुरू करें जी। सबसे पहले तो मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कल रात को बारिश के बावजूद, सख्त मौसम के बावजूद तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर बाहर निकले। ये सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ का एक आप समझिए कि वफाकियत की वो क़ुव्वत है, एक वफाकी जमात होने की जो एक हैसियत है, वो सिर्फ़ इमरान खान और पीटीआई ये मुज़ाहरा कर सकते हैं कि सिर्फ़ एक 36 घंटे की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में लाखों लोग जो हैं वो इमरान खान की कॉल पे बाहर आए। और ये कोयटा से लेके कराची और कराची से लंडी कोतल तक हर शहर जो है वहाँ पर ये मुज़ाहरा हुआ। कल लोगों ने एक दफ़ा फिर इस मुसल्लत हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद किया और अपने जो जज्बात हैं उसका इजहार किया। और फिर कल के भी आपने देखा होगा कि किस तरह फैमिलीज़ निकली, बच्चे निकले, और यही वो एक ताकत है और क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को जोड़ती है। और इसीलिए इमरान खान बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में दो ही क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक वफाक को रिप्रेजेंट करती हैं, वफाक को इकट्ठा करती हैं। और इसी तरफ ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत और वफाकी निज़ाम की तरफ जाना है। जो छोटी पार्टियां हैं उनको जो एक इलाकाई नफ़रत की बुनियाद के ऊपर, जो शिद्दत पसंदी की बुनियाद के ऊपर, उनकी जगह पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए और हमें वफाकी जमातों को ही इनकरेज करना चाहिए। और इसीलिए तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, वफाकियत की बात की है और एक नेशनलिज़म की बात की है। और इसीलिए इमरान खान पूरे पाकिस्तान को जोड़ने का एक सिंबल है, वो एक अलामत है इस वक्त पाकिस्तान की वफाक की और पाकिस्तान को एक लोगों को एक साथ जोड़ने की। महंगाई के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त मामला जा रहे हैं, हम समझते हैं कि ये IMF से जो इनकी डील नहीं हो रही, अब कितना शर्मनाक है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहे हैं कि IMF से हमारी डील कराएं। IMF से अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे मुआहदों की वजह से महंगाई हुई। तो जब हमारे मुआहदे थे और हम हुकूमत कर रहे थे, उस वक्त हालात इतने ख़राब क्यों नहीं थे? सवाल ये पैदा होता है आपके आते ही क्या हो गया कि सारे मुआहदे आपके उल्टे पड़ गए और इस वक्त आज फिर डॉलर जो है वो मार्केट से एक तो गायब हो चुका है और उसकी वजह से कीमत उसकी बड़ी ऊपर जा चुकी है। और कोई समझ नहीं आ रही इस हुकूमत को और वज़ीर ख़जाना को, इनकी वफाकी टीम को कि करना क्या है। इतने नालायक और इस कदर सतही लोग जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं कि हमें तो डर लगना शुरू हो गया है कि किधर लेके जाएंगे मुल्क को। पाकिस्तान श्रीलंका बनना अफोर्ड नहीं कर सकता, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। और जिस तरीके से, जिस बचगाना तरीके से ये हुकूमत हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने इंटरव्यू दिया कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि हुकूमत बदलने की वजह क्या थी। जब हम बार बार पूछते हैं कि वजह क्या थी, पाकिस्तान तो ठीक ठाक चल रहा था, हमारे फॉरेन रिजर्व्स ऊपर जा रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, डॉलर कंट्रोल में था, महंगाई दुनिया के मामले में मुकाबले में जो थी वो कंट्रोल में थी। उसके बाद पाकिस्तान में सनत ग्रो कर रही थी, नौकरियाँ मिल रही थी, 5 मिलियन 55 लाख नौकरियाँ PTI की हुकूमत ने 3.5 साल में जो है वो जनरेट की। तो फिर वजह क्या थी हुकूमत बदलने की? उसके लिए मैं खुर्रम दस्तगीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में एडमिशन किया और लोगों को बताया कि वजह क्या थी हुकूमत बदलने की। उन्होंने कहा कि वजह ये थी कि अगर इमरान खान रह जाते तो वो 100 नया जज नैब में लगा रहे थे, हमारे केसेस जो हैं वो कॉन्क्लूड हो जाते और सारी लीडरशिप हमारी डिस्क्वालीफाई हो जाती। और ये अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए हमने इस हुकूमत को साजिश करके बाहर निकाला। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं जो कि बड़े सीनियर वज़ीर हैं इस हुकूमत के। इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट को सदर ममलिकत ने, वज़ीर आज़म ने, स्पीकर ने एक पूरा ख़त लिखा और कहा कि आप तहकीकात कराएं कि हुकूमत बदलने की वजह क्या थी।
اور حکومت بدلنے میں کیا کوئی بین الاقوامی سازش تھی یا نہیں تھی. بدقسمتی سے ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب یہ مناسب سمجھ رہے ہیں کہ وہ وجوہات رکھیں ہمارے سامنے، کیونکہ دیکھیں صدر مملکت نے ان کو خط لکھا ہے. کوئی عام کسی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو وہ اس طرح نظر انداز کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں. ہر ادارے کا ایک اپنا مقام ہے. صدر مملکت پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جب وہ چیف جسٹس پاکستان کو کچھ کہہ رہے ہیں، بڑا نامناسب ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ اس طرح سے اس کو نظر انداز کرے. بہرحال ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. تو ہم پوچھ رہے تھے وجہ کیا ہے. وجہ آپ خرم دستگیر بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے آ کے نیب میں یہ کر دینا تھا. یہ دوسرا این آر او ہے جو یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے وہ پاکستان سے ریاست سے لے رہے ہیں. پہلا این آر او انہوں نے مشرف صاحب سے لیا، جب اس سے پہلے انہوں نے حدیبیہ جیسا کیس جس کو 1992-93 میں 42 ارب روپیہ شریف فیملی اٹھا کے لے گئی، اور وہ کیسز سارے جو ہیں وہ ان کے معاف ہو گئے. اس کے بعد جتنے کیسز 2001 میں 2001 میں مشرف صاحب کی حکومت نے کھولے تھے، ایک این آر او 1 کے تحت وہ زرداری کے کیسز بھی معاف ہو گئے اور نواز شریف کے کیسز بھی معاف ہو گئے، اور حکومت کو اس این آر او 1 کے ضمن میں پاکستان کی ریاست کو کئی 100 ارب روپے سے محروم ہونا پڑا. اب حکومت میں آ کے انہوں نے کیا کیا ہے، اور آج ہم نے جو کالی پٹی بھی باندھی ہے مصدق عباسی صاحب نے، میں نے، اور آج پوری طریقے انصاف جو ہے وہ بلیک ڈے منا رہی ہے. وہ ہم اس لیے آج بلیک ڈے منا رہے ہیں کہ آج کے دن جو نئے قوانین اس حکومت نے خود اقتدار میں آ کے خود کو ہی این آر او 2 دے دیا، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. اور ان قوانین کے آج یہ جو اپلائی ہوئے ہیں، اس کے بعد جو کل 1200 ارب روپے کے بددیانتی کے، کرپشن کے مقدمے جو نیب انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، ان 1200 ارب میں سے 1100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں وہ نیب کی جورسڈکشن سے باہر نکل جائیں گے، اور نیب صرف 100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ جو ہے وہ کر سکے گا. یہ جو قانون جو آج امپلیمنٹ ہوا ہے، یہ ایک بدترین این آر او ہے جو اس حکومت نے خود کو دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اصول ہے وہ یہ ہے، آپ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لیجسلیشن یہ کریں کہ اس لیجسلیشن کے نتیجے میں اے یا بی جو ہے اس کو آپ فائدہ دے دیں. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن اس لاء کے ذریعے شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے اس کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ فائدے دیے گئے. سیکشن 14 جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. برڈن آف پروف جو پہلے ایکیوزڈ کے اوپر تھا وہ شفٹ کر دیا گیا ہے. یعنی پہلے یہ تھا کہ اگر زرداری صاحب کے اکاؤنٹ سے 5000 کروڑ روپیہ نکلے ہیں تو زرداری صاحب نے بتانا ہے کہ یہ 5000 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں کیسے آیا. اب یہ سیکشن 14 ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ برڈن نیب کے اوپر شفٹ کر دیا گیا ہے کہ وہی بتائیں کہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں 5000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کیسے آیا. پھر سیکشن 21G جو ہے اس کو omit کر دیا گیا ہے. اگر یہ بیرون ملک سے جو جنریٹ ہوئی ہے اگر کوئی ایویڈنس، تو وہ اب کنسیڈر نیب جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. جس طرح سے ایون فیلڈ کی یا جو پیناما کے کیسز ہیں، یہ ان کو اسپیسیفک فائدہ پہنچانے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے. سیکشن 21G جو ہے اس کو اب جو ہے انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا، یعنی ریپیل کر دیا. ایسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو بیوی، بچوں، رشتہ داروں یا کسی اور کے نام کے اوپر اگر کوئی ایسٹ ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جتنے یہ جو بے نامی ہیں، جتنے جو زرداری اور یہ جو نواز شریف اور جتنے لوگ ان کے ہیں، یہ کہ اپنے نام کے اوپر رکھیں گے اپنے ایسٹس؟ ان تمام نے دوسروں کے نام کے اوپر ایسٹس رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے نیب لاء میں امینڈمنٹ کر دی ہے کہ اب یہ دوسرے جو ایسٹس ہیں ان کو آپ نہیں دیکھ سکیں گے، صرف وہی ایسٹس دیکھ سکیں گے جو ان کے نام کے اوپر ہیں. یعنی جو بے نامی ایسٹس ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو سیکشن 9 ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے
اور جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ بیونڈ وچ از کمیونیٹ ود سورس آف انکم، جو تھا کہ آپ اپنی جو زندگی ہے وہ جو آپ کے نون سورسز آف انکم ہیں ان سے زیادہ گزار رہے ہیں، اس کو بھی جرم کے طور کے اوپر ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کا بھی براہ راست فائدہ جو ہے وہ شریف فیملی کو ہوگا۔ سیکشن یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسپیسیفک سیکشنز جو امینڈ کیے گئے ہیں ان سے کون کون سے اسپیسیفک کیسز جو ہیں ان کے اوپر فرق پڑے گا۔ سیکشن 21G یعنی جو بیرون ملک سے ایویڈنس آئی ہے اس کے اوپر آپ اب اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے، اس کے نتیجے میں مریم نواز شریف کا جو کیس ہے ایون فیلڈ کا وہ ختم ہو رہا ہے۔ پھر سیکشن 9AX سیکشن 5 سب سیکشن S، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کو تھی، پبلک ایٹ لارج کو چیٹنگ کے لیے انہوں نے کر دیا تھا کہ جو تمام لوگ جو لوگ جیسے فار ایگزامپل ہاؤسنگ کے سیکٹرز ہیں جہاں پہ آپ نے ہاؤسنگ کالونیز ان کو لارج کیا، جیسے ڈبل شاہ کا کیس تھا، جو پبلک ایٹ لارج جو ہے اس کی انہوں نے کر دیا ہے کہ اس کو 76 لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لے کے آ جائے، 100 سے کم کر کے 76 کر دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آشیانہ 76 لوگ، پہلے 50 لوگوں کو اگر آپ چیٹنگ کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چیٹنگ ایٹ لارج ہے، اب 50 سے بڑھا کے اس کو 100 کر دیا ہے، اور وہ کیوں کر دیا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کا جو کیس ہے آشیانہ والا، اس میں 76 لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں تاکہ ان کو اسپیسیفک جو ہے وہ فائدہ دیا جا سکے۔ اس کے بعد سیکشن 14 جو ہے آپ نے منی ٹریل دینی تھی اگر آپ نے کوئی ایسٹ خریدا ہے، وہ نواز شریف کے جو سارے ایسٹس ہیں لنڈن میں ایون فیلڈ وغیرہ، منی ٹریل کی شرط جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو نیب کی اٹانومی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت کر دی گئی ہے، پہلے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنی رپورٹ دیتی تھی اور اس کے ماتحت تھی، اب اس کو انہوں نے انٹیریئر منسٹری کے تحت جو ہے وہ کر دیا ہے۔ سیکشن 9A5 جو ہے اس میں انہوں نے ایسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج کی ہے، لہٰذا اب جو فلودے کا کیس ہے، جو شہباز شریف کا اور زرداری اور بلاول کے جو اکاؤنٹس کے کیسز ہیں وہ کلوز جو ہیں وہ اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایسٹس جو ہیں وہ دوسروں کے نام ہیں۔ اسی طرح سے جو سیکشن 4 ہے اس میں راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی، ان کے مقدمے جو ہیں وہ کلوز کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ امینڈ کیا گیا ہے۔ بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز جو ہیں ان کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی میلا فائڈی انٹینشن تھی، اس کے بعد جو ہے آپ ان کو کویسچن کر سکیں گے۔ سیکشن 5E میں بے نامی دار کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب اس میں جو اسپاؤس ہیں، ایسوسیٹس ہیں، ڈپینڈنٹس ہیں، ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ سیکشن 5U جو ہے اس میں جو سولینز ہیں جو کہ سرکار کے ملازم نہیں ہیں لیکن وہ کنائمس میں تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، لہٰذا جو سولینز جو شامل تھے سرکار کے ساتھ کنائمس کر کے رشوت لینے میں، اب ان کے کیسز جو ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے جو بھی جو بیوروکریسی ہے اس کے فیصلے جو ہیں جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو نقصان پہنچا ہے ریاست کے، ان کیسز میں ثابت کرنا ہوگا کہ یہ فیصلہ بیوروکریٹ نے لیا تھا اور اس سے اس کو مانیٹری بینیفٹ ہوا تھا۔ پہلے یہ تھا کہ اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو آپ وہ کیسز جو ہے وہ ایکسپلین کرتا تھا، اب انہوں نے وہ بیوروکریٹس کو بھی یہ فائدہ دے دیا ہے۔ اسی طرح سے سیکشن 18C جو ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے اور کر دیا ہے کہ جی اب جو FIR ہے وہ نہیں کر سکے گا نیب، اور پہلے اس کو انکوائری رپورٹ جو ہے وہ دینی پڑے گی اور کورٹ میں وہ لے کے جائیں گے اور وہ پروسیس جو ہے وہ ہوگا۔ 6 مہینے میں اگر انکوائری رپورٹ فائنل نہیں ہوتی تو کیس جو ہے وہ ویسے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو سیکشن 23 ہے اس کو ابالش کر دیا گیا ہے، اور جو ایکیوز ہے وہ اپنے ایسٹس اب جو ہے وہ لیکویڈیٹ کر سکتا ہے، اور وہ پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کے ایسٹس ہیں آپ بیچ نہیں سکتے جب تک کیس نہیں ہوتا، اب آپ اس کو آرام سے اپنے ایسٹس بیچیں اور ملک سے باہر چلے جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ECL آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ سیکشن 24F جو ہے اس کو بھی انہوں نے ابالش کر دیا گیا ہے، اور اب چیئرمین جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کر سکے گا پولیس اسٹیشن اور کسی جو جگہ ہے اس کو جیل ڈکلیئر نہیں کر سکے گا، اور یہ بیسکلی جو وٹنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو پروویژن دی گئی تھی اس کو انہوں نے کر دیا ہے ختم۔
اس کیسز میں ایک جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اب اس کو نیب کو ایف آئی اے کی طرح انٹیریئر منسٹری کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. سو اب بنیادی طور کے اوپر جو 6 طرح کے کیسز ہیں 80% کیسز تو نیب سے نکل گئے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 1200 ارب روپے کے کل کیسز تھے, ان میں سے 1100 ارب کے کیسز جو ہیں وہ تو نیب سے نکل گئے, اور صرف وہ کیسز جو 100 ارب کے ہیں جو کہ ادھر ادھر کے یہ ہاؤسنگ ایجنسیز وغیرہ کے ہیں وہ رہ گئے ہیں. یہ افیکٹولی NRO2 ہے جس کو آج جو ہے یہ امپلیمنٹ کیا ہے. صدر مملکت نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو سائن نہیں کروں گا, انہوں نے واپس بھیجا, لیکن ایک صرف میجورٹی سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ چینج کیا. سو پاکستان میں اس وقت ایک جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک معاملہ چل رہا ہے جس میں مدعی بھی وہ خود ہیں, منصف بھی وہ خود ہیں, اور انہوں نے اپنے کیسز میں ہی خود کو یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ سارا کام ہم اس کو جو ہے وہ لے کے کریں گے, جس کے نتیجے میں پاکستان میں افیکٹولی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ختم کر دی ہے, آپ نے NRO2 جو ہے وہ خود کو دے دیا ہے, اور پاکستان کے اندر اب کھلی آزادی ہے, آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں. تو میں مصدق عباس صاحب سے کہوں گا کہ اس میں اگر جو ہے کچھ ایڈ آپ کر دیں اور پھر ہم سوالات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد صاحب نے تقریباً کمپلیٹ انالیسس تو کر دی ہیں, چند ایک چیزیں میں اس میں مزید ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. جس طرح میں شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی ایک یہ سیٹل پرنسپل آف لا ہے کہ پرسن اسپیسیفک لا کوئی نہیں بن سکتا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب کو جب نون لیگ کا ہیڈ بنایا گیا تھا اور ایک قانون پاس کیا گیا تھا تو اس کو سپریم کورٹ نے اینلڈ کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا, بیکاز وہ انڈیویجول اسپیسیفک لا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بیسک فنڈامنٹل ہوتا ہے لا کا کہ کوئی مجرم اپنے جرم کا قاضی نہیں بن سکتا. یو کی ناٹ بی دا جج آف یور اون کاز. آپ اپنے لیے خود لیجسلیشن نہیں کر سکتے. تو یہ وہ دو فنڈامنٹل ریزنس ہیں جس کے اوپر آئی تھنک سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. اور اس میں 2 PLDs میں ریفر کروں گا. ایک جو جون 2013 کی ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ مینٹین کیا تھا کہ اینٹی کرپشن لاز جو ہیں وہ ANF لا یعنی کہ انسداد منشیات سے زیادہ سخت ہونے چاہیے, کیونکہ یہ انسانیت کے ساتھ ایک جرم ہے, یہ سوشل کرائم ہے, ہینیس کرائم ہے. اس وقت اس کے بعد دوسرا جو ہے PLD جو ہے 2002 کی ہے اسفندیار ویلی کیس کی, جہاں پہ ایک سیکشن کو ویلیڈیٹ کیا گیا تھا ڈسکشن کے بعد, اور اس میں نیب کے لا کے اندر تقریباً 69 کے قریب امینڈمنٹس لائی گئی تھی. تو یہ کہنا کہ یہ ڈریکورین لا ہے, جنرل مشرف کا بنا ہوا ہے, یہ بات غلط ہے. اس کو سپریم کورٹ نے 2002-2003 میں دوبارہ ری رائٹ کیا تھا. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک پوزیشن تو لیجسلیشن نے لے لی ہے, اس پہ پریزیڈنٹ کے بڑے ڈیٹیل ریمارک واپس گئے ہیں. ایک سیکشن کے اوپر پریزیڈنٹ نے ڈسکشن کی ہے, اور پریزیڈنٹ نے جو پہلی بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسپیشل لا تھا, آپ نے اس کا حلیہ بگاڑ کے اس کو CRPC 1898 سے بھی نیچے لے کے چلے گئے ہیں, لہذا اس کو اب ریکنسیڈر کریں. لیکن کیونکہ جس طرح فواز صاحب نے بتایا یہ ایک سیلف موٹیویٹڈ معاملہ تھا, اس لیے اس کو انہوں نے دوبارہ ریوزٹ تو نہیں کرنا تھا. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اس وقت تقریباً 1100 سے 1200 ارب کے کیسز ہیں جو انکوائری ہیں, انویسٹیگیشن میں ہیں, ٹرائل میں ہیں, اپیل میں ہیں, پلی بارگین میں ہیں, وہ 100% افیکٹ ہو جائیں گے. اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ آج سے تقریباً غیر مؤثر ہو چکا ہے. اور یاد رہے کہ نیب کا ادارہ جو ہے دنیا میں ایسٹس ریکوری میں ٹاپ آف دا لائن ادارہ ہے. اس پہ جب آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں یہ آپ کو 50 روپیہ ریکور کر کے دیتا ہے, اور وہ بھی وہ پیسہ جو مکمل ڈوب چکا ہوتا ہے. لہذا جو ہے استدعا یہی ہے کہ اس لا کو جو ہے دوبارہ ری ویلیڈیٹ کیا جائے انہی لائنس میں جو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر لی ہوئی ہیں, اور انہی لائن کے اوپر جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پوزیشن لی ہے. 2 چیزیں میں مزید واضح کرنا چاہوں گا. فواز صاحب نے اسے تھوڑا سا ٹچ کیا کہ ایک بڑا مزاحیہ قسم کا اس کے اندر ایک سیکشن ایڈ کیا گیا ہے کہ نیب پہلے انکوائری کرے گا, انکوائری کر کے ایکیوز کو, کرپٹ کو بلائے گا, اور اسے کہے گا حضور والا یہ آپ کی انکوائری ہے, آپ اجازت دیتے ہیں کہ FIR درج کریں. اس کو انکوائری ہینڈ اوور کی جائے گی. وہ کیا کرے گا, وہ انکوائری کو اٹھائے گا, سیدھا کورٹ میں چلے جائے گا, نیب کا کیس وہیں پہ ٹھپ ہو جائے گا.
دوسرا ایک پروٹیکشن تھی، جو بھی اپروول بنا کرتا تھا نیب کے اندر، ہم اس کے گھر کو ایک سب جیل ڈیٹیل کر کے اس کو پروٹیکشن دیا کرتے تھے. آج یہ پروٹیکشن ختم ہو گئی ہے کیونکہ چیئرمین نیب کی پاورز کو ختم کر دیا گیا. باقی سیکشن بہت ساری ہیں جو فواد صاحب نے کور کر لی ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے جس کی طرف میں دوبارہ اسپیسیفائی کروں گا کہ یہ انڈیویجول اسپیسیفک لا ہے. یہ ایک لگتا ایسے ہے کہ ایک کیس کو سامنے رکھا گیا اور دیکھا گیا کہ یہ کیس کون سی سیکشن کے تحت بنا، اور اس سیکشن کو یا اڑا دیا گیا یا اس سیکشن کو اپروپریٹلی ایمینڈ کر دیا گیا، تاکہ کل جب درخواستیں جائیں کورٹ کے اندر، کورٹ کے ہاتھ بندھے ہوں اور کورٹ ان کو خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکے. اس کے خلاف اگر کوئی آپ کا سوال ہو سوال یہی اٹھتا ہے کہ نیب نے ریکوریاں کتنی کی؟ نیب خرچ زیادہ کرتا ہے اور ریکوری کم کرتا ہے. آپ سے دوسرا فلسفہ کیا سیاسی طور پہ اس کا استعمال آپ سے پہلے ہوتا رہا، آپسی دور میں بھی ہوتا رہا اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نیب کا بجٹ دیکھ لیں، وہ انکوائریز ہیں جو ٹوٹل ریکوریز ہیں وہ بتا دیں. 487 اب نیب کی ٹوٹل دیکھ لیں کہ نیب کے اوپر 22 سال کے اندر بجٹ کتنا آپ نے دیا. نیب کو آپ نے جو بجٹ دیا یہ تقریباً 23 ارب کے قریب آپ نے بجٹ دیا. نیب نے آپ کو ریکوری کر کے دی 850 بلینس کی. ابھی آپ تقسیم کر لیں، میں نے تو 1.50 کی فگر آپ کو دی ہے، یہ تقریباً 1.60 کے قریب بنتا ہے. تو اگر آپ نیب کا بجٹ دیکھیں 22 سال کا تو 23 ارب بنتا ہے، جبکہ ریکوری 850 ارب کی ہے. اور آپ اس کو آپ تقسیم کر ایک لیں. چیز اور صرف میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو ہاف ریکوری ہے یعنی 487 ارب روپے وہ پی ٹی آئی کے 3 سال کے دور میں ہوئی ہے. یہ باقی جو سارا نیب بنا ہے اس کی 0.5% ریکوری باقی ساری ٹینیور کی ہے، اور 3.5 سال جو پی ٹی آئی کے ہیں اس میں 487 ارب روپے ریکوری ہوئی ہے. ابھی بھی 1200 ارب روپے کے کیسز نیب میں ہیں. یہ جو پیٹرولیم کی ٹوٹل سبسڈی ہے یہ تو 200 ارب روپے کی تھی. اگر آپ یہ نیب کی ریکوری کرا کے جو آپ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم میں بڑا ظلم کر دیا، یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 200 ارب روپیہ دے کے پیٹرول اور بجلی سستی کر دی، آپ یہ نیب کی ریکوری اگر 1200 میں سے آپ 400 ارب روپیہ ریکوری کر کے بجلی اور تیل جو ہے اس کو سستا کر سکتے ہیں. بڑی مشکل میں موجودہ حکومت وزیر اعظم صاحب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. چیئرمین نیب کون سا ہے وہ منتخب تو نہیں، ان کا فیصلہ ہو پا رہا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک تھیٹر اسٹیج ڈرامہ ہے جس میں شہباز شریف اور راجہ ریاض دو جو ہیں وہ مین کریکٹر ہیں. لاہور میں چونکہ تھیٹر ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے اسلام آباد اسمبلی میں شفٹ کر لیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیئرمین لوٹا ایسوسی ایشن اور جو ان کے وزیر اعظم ہیں لوٹوں کے، ان کے درمیان میں یہ ایک مقابلہ چل رہا تھا اسٹیج ڈرامے کا. تو وہ یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس پہ کون مذاق لے گا. انہوں نے تو الٹا کام کیا، جیسا عباس صاحب نے بھی کہا، انہوں نے تو نیب ہی ختم کر دی ہے. چیئرمین نیب اب لگ کے کسی نے کرنا کیا ہے؟ اب چیئرمین نیب جو تھا وہ پہلے یہ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی تھی، اب وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے. بالکل. تو آپ مجھے بتائیں کہ لگے گا کون اس کے اوپر؟ یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ میں جب قانون ساز ہوئی ہے تحریک انصاف کی مستعفی تھی، لیکن جب جوائنٹ سیٹنگ میں تحریک انصاف کے اراکین نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ غیر اعلانیہ بائیکاٹ کیا. اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کتنی حصہ دار ہے کہ آسانی سے انہوں نے ان کو قانون سازی کر دی ہے؟ اور دوسرا سوال، جو تحریک انصاف بار بار ایک ہائی کریٹ کی گئی تھی جو الیکشن ہے وہ فوری کروائے جائیں، ابھی تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کیا گیا، دوبارہ اعلان کیا گیا، وہ دوبارہ لانگ مارچ کب ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو 3.5 سال اس کو رجسٹ کیا ہے، اور فیٹف کا جو قانون تھا اس وقت بھی آپ کو یاد ہو، اب تو میں حیران ہوں، ہنا ربانی کھر جو ہے ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ وہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتی ہیں اور کلیم کرتی ہیں. یہ ہنا ربانی کھر، بلاول بھٹو اور یہ سارے لوگ وہ تھے جو فیٹف کے قانون سے بائیکاٹ کر گئے تھے اس بات کے اوپر کہ نہیں پہلے آپ نیب کے قانون میں ہمیں جو ہے وہ دیں، اور اب بیٹھ کے یہ بے شرم لوگ جو ہیں وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں رجسٹ کرنا چاہیے تھا، دیکھیں ہمارا فیصلہ ہے، ہم اس اسمبلی سے، اس مقبوضہ اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکتے. یہ جو ہی ہمیں موقع ملے گا ہم یہ ساری لیجسلیشنز ریورس کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اس وقت اس اسمبلی میں بیٹھ کے ہم کیا لوگوں کو بتائیں کہ وہ یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہم کہیں کہ یہ ساری امپورٹڈ اسمبلی ہے اور اوپر سے ہم اسمبلی کے اندر بھی بیٹھ گئے. تو یہ ہمارا پولیٹیکل سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو 100 ججز تعینات کرنے کا معاملہ تھا، یہ سب عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا احتساب کے عمل کو تیز کرنے کے لیے،
ابھی جس طرح سے یہ آپ بتا رہے ہیں نیب کے قوانین کم کیے گئے ہیں اور فائدہ دیا جا رہا ہے کنفرٹس کو، تو آپ اس معاملے میں عدالت سے رجوع کریں گے کسی گراؤنڈ میں؟ سپریم کورٹ اس کے اوپر پہلے ہی ایک جو ہے وہ سوموٹو لے چکی ہے. تحریک انصاف نے اس لیجسلیشن کو Fair چیلنج trial. کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہماری طرف سے اس کے اوپر پٹیشن جو ہے وہ تقریباً فائنل ہو گئی ہے. یہ تحریک انصاف اور عمران خان چیئرمین دونوں کی طرف سے ہم سپریم کورٹ کو رجوع کر رہے ہیں ان کے خلاف. چودھری صاحب آپ نے سپریم کورٹ میں جانے کا کہا ہے کہ ایسی عدالت میں آپ کس کرتے ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے خط لکھا گیا تحقیقات کے لیے اور انہوں نے اس پہ تحقیقات کے لیے کچھ آغاز نہیں کیا. ساتھ ہی آپ نے 450 روپے کی بات کی کہ ملک ریاض کی جانب سے جمع کروائے گئے اس میں بھی شامل ہیں. جو $150 ملین مرک ریاض صاحب کا جو آیا ہے وہ نیب کا نہیں ہے. وہ جو آیا تھا وہ آیا ہے یہ ایسٹس ریکوری یونٹ کو, اس کا اور spend وہ کر دیتے ہیں. اس کا تعلق جو ہے وہ اس نیب کی ریکوری سے اس کا تعلق. اور صاحب آپ نے ابھی پورا دستگیر جو لوگ کے انٹرویو کروا لیتے ہیں, انہوں نے کہا ایک اہم جو ہے اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے جس کے بعد ایک لمبے ٹائم کا پلان کیا گیا تھا پی ٹی گورنمنٹ کی جانب سے کہ 8-10 سال 15 سال جو ہے گورنمنٹ کریں گے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ 8-10-15 سال سدا بادشاہی اللہ کی ہے. جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں نا 15 سال 20 سال, یہ نواز شریف کی اور زرداری کا پرابلم ہی ہے. یہ سوچتے ہیں ہم نے بننا ہے ساری عمر ہم نہیں رہنا. یہ بادشاہی جو ہوتی ہے نا یہ ہمارے جیسے ملکوں میں کوئی 15 سال کی نہیں سوچتے. یہ تو 6-8 مہینوں کا سوچ کے چلنا پڑتا ہے. یہ آرمی میں جو بھی تعیناتی ہو جائے آرمی چیف ہوتا ہے. اس کو کنٹروورشل کرنا ہے ہی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی بات ہے, اور نون لیگ نے ہمیشہ یہ کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. دیکھیں پریزیڈنٹ کے پاس اختیار یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ اس کو ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیتا ہے, لیکن جب جوائنٹ سیشن سے دوبارہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ 10 دن کے بعد آٹومیٹک لا بن جاتا ہے. آج چونکہ 10واں دن ہے تو اس لیے یہ لا جو ہے وہ آج بن گیا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ پریزیڈنٹ نے اس کو سائن نہیں اب کیا. کہنے 240 پہ آپ نے اس کو کہا ہے کہ کالعدم قرار دیا جائے, آخر کیا شواہد اور کیا رپورٹ آپ کی طرف پیش ہوئی ہے؟ ہلکا این اے 240 کے اوپر تو جو کراچی کی ہماری تنظیم ہے اور سندھ کی جو تنظیم ہے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو, خان صاحب کو, چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ رپورٹ دی ہے کہ وہاں پہ 10% سے بھی کم پولنگ ہوئی ہے. خواتین کی پولنگ جو ہے وہ تقریباً 5% رہی ہے, اور الیکشن کمیشن اس سے پہلے ڈسکا کا جو ہمارا الیکشن تھا اس کو 22 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر دھاندلی کی بنا کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہم روک رہے ہیں. تو الیکشن جو کراچی کا الیکشن ہوا ہے وہ تو بالکل ہی نمائندہ نہیں ہے, لہٰذا وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے. تھینک یو جی.